अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने एक मौका और अपनी अनायत से अता फरमाया। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी को लगाए और बैठने को कबूल फरमाए। एक बच्ची का आज सुबह में बल्कि ज़ुहर से पहले मैसेज आया और मैसेज इतना दर्दनाक था कि जो मैं बात करने का प्लान कर रही थी उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने सोचा कि आज हम उसी को लेके चलते हैं। और ये बदकिस्मती से अलमिया है हमारे मुआशरे का कि फैमिलीज़ के अंदर जो है ना वो तोड़ पैदा हो रहा है, और वो तोड़ ज़बान की के शर से, नफ्स की बुराई से, और वो ये है कि रिश्ते टूट फूट गए हैं, कैंची से काटे गए हैं, कोई मरहम लगाने वाला नहीं, कोई सीने वाला नहीं है, और वो हमारी इबादतों को ज़ाया कर देते हैं। बच्ची ने ये कहा कि मैं इत्काफ़ करना चाहती हूँ, लेकिन अपनों ने इतना दुखाया है मुझे कि मुझे लगता है कि मैं इत्काफ़ करके मुझे क्या मिल जाएगा जब मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। और जो वो रोई है, वाकई इट्स हार्ट ब्रेकिंग। सम टाइम मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास लफ्ज़ गूंगे हो गए हैं, बांझ हो गए हैं। तसल्ली के लिए, मरहम के लिए कुछ नहीं होता मेरे पास, क्योंकि बंदा सोच नहीं सकता कि अपने खून के रिश्ते बंदे को इतना सता देते हैं। हमारे रोज़ दरस पे दरस सुनना और कुरान अरबिक की क्लास लेना, तजवीद की लेना, सीरा की लेना, किरात की लेना, पूरा दिन हम बिजी हैं, लेकिन हम बंदों को दुखा देते हैं, बंदों को रुला देते हैं। और रमज़ान के महीने में कोई हमारे इखलाक की वजह से रो रहा है, उसे हमने काट के रख दिया है और उसकी इबादतों में सुरूर ख़त्म हो गया है, और उसको ये गिल्ट है कि अगर मैं माफ़ नहीं करूँगी तो मेरा इत्काफ़ और मेरी इबादतें वो किस काम आएंगी। मैं क्या करूँ वकील, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। कुरान में 9 जगहों पे रिश्तेदारों के साथ डीलिंग के मामला अल्लाह पाक ने क्लियर कट बयान किए हैं, फिर हदीस भरी पड़ी हैं और वाक़यात सीरा की और सहाबा की हयात तैयबा में इतने हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम दूसरों को माफ़ करते हुए ये सोचें कि हम उन्हें माफ़ कर रहे हैं, हम माफ़ कर नहीं पा रहे, हम जकड़े हुए हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम खुद को माफ़ करें। ये हम जो दूसरों को माफ़ी नहीं दे रहे होते ना, नहीं दे पा रहे होते, वट एवर जुल्म वो करते हैं, उसका मतलब ये है कि हमने एक्चुअली उन्हें नहीं माफ़ कर पा रहे, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। हम उस सजीयत में दिन रात सड़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, हमारी इबादतें, हमारा रमज़ान, हमारे सदके, हमारे खैरात सब ज़ाया हो रहे हैं। इसका मतलब हमने खुद को माफ़ नहीं किया। देखिए, जो अच्छा करता है उसके साथ तो अच्छा करना बड़ा आसान है। किसी की मेरे साथ अच्छी डीलिंग है, बड़ा इजी है, वो शी इज नाइस, चलो मैं भी उसके साथ वैसे ही करती हूँ। बात तो ये है कि जो अच्छा नहीं है उसके साथ अच्छा करना, ये असल टेस्ट है। वहां पे हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। अपनी सारी तस्बीहों, सारे अज़कार, सारे पूरे दिन की मसरूफियात जो सारी टोटली इखलास के साथ दीन के लिए लगी हुई हैं, लेकिन जब मामला वहां पे आता है तो हम कहते हैं जो हमसे बुरा करता है हम तो उससे अच्छा नहीं कर सकते। अब उस बंदी को, उस बच्ची को अपनों ने दुखाया लेकिन वो माफ नहीं कर पा रही। अगर वो उससे अच्छा सलूक करते तो वो उनसे अच्छा कर रही होती। अब यहाँ यहाँ ये रिवार्ड मिलने का टाइम है, ये विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचने का टाइम है। ये वो गोल है जो हमें इन सिटिंग्स में लेना है। और वो क्या है कि हमें इतना दरगुजर करना है कि खुद को जमीन के साथ लगा देना है। और जो खुद को अल्लाह के लिए झुका देगा, जमीन के साथ चिपका देगा, आजिज़ी इख्तियार कर लेगा, मेरा रब उसे वो इज्जतों के ताज, वो शान, वो मर्तबे इस दुनिया में भी देगा और उस देश में तो देगा ही इंशाल्लाह। और माफ़ करने वालों की कतारें भी अलहदा ही बनाएगा। ये बड़े बहुत ज़्यादा दिल गुर्दे का काम है। जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करना, क्योंकि बुरा चाहने वालों से हम अच्छे अखलाक की उम्मीदें क्यों करते हैं? हम उनके लिए दुआ क्यों नहीं करते? हम उन्हें अपने अमाल हदिया क्यों नहीं करते?
دیکھیں اپنے دوستوں کو تو ہم ہدیہ کرتے ہیں. آج صبح مجھے ایک بہت پیاری بہن کا میسج آیا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے, اس کے سجدے ادا کر دیے اور میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. اللہ پاک انہیں بہت اجر عظیم عطا فرمائے. ہم دوسروں کو تو کرتے ہیں, ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں, ہمارے لیے کچھ مددگار ہو رہے ہیں, کوئی انگلی پکڑ رہے ہیں, کچھ کوشش کر رہے ہیں. اصل میں وہ انگلی پکڑ نہیں رہے ہوتے, وہ ان کی انگلی پکڑ رہے ہوتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کا آسرا ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ جو کسی کو آسرا دے. وی نیڈ ٹو جوائن ٹوگیدر, پٹ آور ہینڈس ٹو ہینڈ, اور پھر آگے بڑھنا ہے ہمیں, اور جنت کے بھی متلاشی ہیں انشاءاللہ العزیز, اور امت کو لے کے چلنا ہے. لیکن جو اچھا کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں, اس کو ہدیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی میسج آتا ہے آپ کو 200 دفعہ ہم نے سورۃ اخلاص کا ہدیہ روز کرتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو بہت برکتیں, بہت اجر عظیم عطا فرمائے, ان کی دعاؤں پہ ان کو نوازے. لیکن بات تو یہ ہے جو اچھا نہیں کرے گا اس کو ہدیہ کرے. جس نے آپ کو دکھایا ہے, کتنی محنت سے آپ نے قرآن ختم کیا, آپ اپنے پیارے کو دینا چاہتی ہیں, اس کو دیں جس نے آپ کو بہت دکھایا, بہت رلایا ہے. کہ اللہ سونے اس کے مسئلے حل کر دیں, اس کے دل کو میرے لیے صاف کر دیں, اس کی اولادوں کو سکھی کر دیں, نیک سوالے بنا دیں, انہیں علتوں ذلتوں قلتوں نشوں سے بچا لیں, انہیں نفس کے بہلاووں سے بچا لیں. رو کے دل سے دعا مانگیں, وہاں ملنے کا وعدہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کی رات, شب جمعہ کو, تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ کی درگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا, بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا عمل سائڈ پہ رکھ دیا جائے, پینڈنگ کر دی جاتی ہے اس کی فائل, کوئی اس پہ بجٹ سینکشن نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو, وہ بری موت نہ مرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں سے, ناطے والوں سے, تعلق والوں سے اچھا سلوک کرے. یہ ناطے والوں میں سسرالی بہت بڑا ناطا ہے, اور وہاں سب کے معاملات تقریباً خراب ہو جاتے ہیں سوائے 1% کے. یہ نند بھابھی, یہ ساس بہو, یہ وہ رشتہ دار ہیں, یہ وہ نازک رشتہ ہے جو ہماری جنت کی راہیں کھوٹی کر دے گا. یہاں تو ہم مقابل آ کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اچھا سنا رہے ہیں, اچھا بدلہ لے رہے ہیں, وہ ہم سے نہیں بولتی, ہم اس سے نہیں بولتے. ٹھیک ہے, وہ ہماری طرف نہیں آتی, ہم اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن کیا ہو رہا ہے, اصل میں ہماری وہ منزل کھوٹی ہو رہی ہے جس کے لیے ہم صبح سے رات تک سٹرگل کر رہے ہیں, راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کر رہے ہیں. اب پوچھا جاتا ہے کہ عمر کیسے بڑھ سکتی ہے, عمر تو لکھی ہوئی ہے, تو حدیث مبارکہ میں ہے 100% سچ ہے, لیکن کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تھوڑی عمر میں جو لکھی ہوئی ہے اس میں بندہ زیادہ خیر کے کام کر لیتا ہے, یہ عمر بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی عمر میں زیادہ خیروں کے کام کر لیتا ہے, اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے, بری موت نہیں مرتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی عبرتناک موت, سزائے موت بھی اسی میں ہے, پھانسی کی سزا. ٹھیک ہے نا, اللہ پاک اس سے بچا لیتے ہیں. کہ ایسی کوئی موت جس میں ہمارا شرم بھرم کھل جائے, پیسز ہو جائے, تو اللہ پاک اس سے بچاتے ہیں. اچھا کفن دفن عطا ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا رحم اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے. یہ صلہ رحمی ہم کہتے ہیں نا, تو یہ رحم جو ہے نا, یہ اللہ کی رحمت کی جتنی برانچز ہیں نا ان میں سے ایک اس کی برانچ ہے. اور اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا, کیونکہ یہ میری شاخ ہے نا, میری رحمت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے یہ رحم کہتے ہیں اصل میں یوٹرس, بیبی بیگ, جہاں پہ بچہ پیٹ کے اندر جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ رحم کے رشتے, آپ کے رشتے دار جو ہیں یہاں پہ ترحم, یہ سارے معاملات کہاں سے ہیں؟ یہ اس رحمت کی شاخ سے بنے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رحم اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا ہے جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا, اور جو تجھ سے رشتہ توڑے گا اس سے میں بھی رشتہ توڑ دوں گا. یہ صحیح بخاری میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کو پانا ہے, ہم میں سے ہر کوئی یہ دعا مانگتا ہے, اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں, اللہ تو ہمیں مل جا, ہماری نسلوں کو مل جا, تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. تو
اللہ کیسے مل سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے رحم کی شاخ ہے، ہم نے اس شاخ کو ہی توڑا ہوا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس درخت سے، اس جڑ سے، اس راز سے جڑے، ہم نہیں جڑ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر کوئی گناہ کا سبب نہیں، اس کی سزا دنیا میں بھی فوراً دی جائے گی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد میں۔ یہ تو دیکھیں نا کہ ہمارے اعمال ویکلی جو ہیں وہ اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ پاک وہی نہیں قبول کر رہا، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، انہیں معاف نہیں ہم کر پا رہے۔ مجھے پتا ہے میرا یہاں بیٹھ کے بات کر لینا، بھاشن دے لینا تو بڑا آسان ہے، جس تن لاگے سو تن جانے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جتنے اونچے درجے کی اسائنمنٹ، جتنی ٹیسٹ کیس میں سے آپ گزریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ریوارڈ ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص گھسنے نہیں پائے گا جو اپنے رشتہ داروں سے ناطا توڑے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے۔ چاہے انہوں نے جتنا بھی دکھ کیا، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ انہوں نے آپ کو کیا کیا رلایا، کیا کیا ستایا، نہیں، بس رشتہ نہیں توڑنا، معاف کرنا ہے، آپ نے اچھا ہی سلوک کرنے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک عرابی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور دوزخ سے نجات پا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا رہ۔ وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، یعنی جہاں نماز روزہ اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اپنے رشتے ناطے والوں سے اچھا سلوک کرنے، پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے خوش خلقی برتنے پر ملک سرسبز اور آباد ہو جاتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بڑھتی ہیں۔ جہاں خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں نا، معاف کرنے والے، یہ حدیث میں کیا ہے، وہ ملک بھی سرسبز ہو جاتا ہے۔ یہ جو بد اخلاقی اور معاف نہ کرنا اور رشتہ توڑنا اور کٹاؤ ڈالنا، توڑ ڈالنا، اس سے ملک برباد اور ویران اور نحوست زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وبا کیسے ختم ہو، معاف کر دیں کائنات کو، رب ہمیں معاف کر دے گا اور اس پہ یہ وبا اٹھ جائے گی۔ آسان سا نسخہ، آپ سب کو معاف کریں پھر اس سے معافی مانگیں۔ ہم اس سے دن رات ترلے ڈالتے ہیں، سجدوں میں سر رکھ کے روتے ہیں، 40 دفعہ آیت کریمہ سجدے میں پڑھتے ہیں معاف کر دے سونے، معاف کر دے۔ ہم خود تو دوسروں کو معاف نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، میری توبہ کیوں کر قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا خالہ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس سے اس نے سلوک کرو۔ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ رشتہ دار سے اس نے سلوک کرنے پہ اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا مرم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، انہیں معاف کریں، نہ بھی دل چاہے تو کریں، دل سے کھرچیں۔ پھر دل میں بعض اوقات ہماری بچیاں میسج کرتی ہیں کہ ہم معاف کر دیتے ہیں، پھر ہمیں وہ یاد آنے لگتی ہیں چیزیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے دل سے معاف نہیں کیا۔ پھر معاف کریں، پھر یاد آتی ہیں پھر معاف کریں، پھر آتی ہیں پھر معاف کریں، کیپ گوئنگ۔ وہ ہوتا ہے نا کہ دیگچی جل جاتی ہے نا تو اس کو کھرچتے رہتے ہیں، پوری صاف نہیں ہوتی، پھر دوسری دفعہ اس میں کوکنگ کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا صاف کر لیتے ہیں، پھر اس کو پھر اس کو یعنی مختلف حربے کرتے ہیں۔ یہی ہم اپنے دل کے ساتھ کریں۔ آپ نے ایک مجمع میں فرمایا جو رشتہ داری کا پاس اور لحاظ نہیں کرتا وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا، اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے اس کا کچھ جھگڑا تھا، وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معافی مانگی، معاف کرایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہوا۔ جب وہ واپس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑتا ہے۔ یعنی پوری قوم سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اگر ہمارے معاف کر دینے سے ہماری قوم پہ رحمت آ سکتی ہے
महंगाइयाँ दूर हो सकती हैं, कैद ख़त्म हो सकते हैं, वबाएं टल सकती हैं, बारिशें वक्त पे बरस सकती हैं, बेमौसम की बारिशें और बेमौसम की स्नो और गर्मी से बच सकते हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें। फिर आपको वो हदीस तो पता ही है कि 4 किस्म के जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, क़यामत के दिन का कोई हिसाब नहीं होगा। वो खर्च जो हम अपने वालदैन पे करते हैं, वो पैसा जो आपने अपने वालदैन पे खर्च किया, जो अपने अहलो अयाल पे, घर वालों पे, रिश्तेदारों पे खर्च किया, जो सहरी और इफ्तारी के लिए खर्च किया, अल्लाह के यहाँ इसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो क्यों ना हम इससे फ़ायदा उठाएं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में देख लें आप कि एक दफ़ा मदीना में बहुत ज़्यादा, मक्का में कहत पड़ा, इतना कहत पड़ा कि गुर्बत और भूख, लोग हड्डियाँ खाने को तैयार हो गए। तो उस वक़्त हज़रत अब्बास और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में तय किया कि हज़रत अबू तालिब के अयाल जो हैं, बच्चे औलाद ज़्यादा है, तो हम उनमें से कुछ बच्चे, एक एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, अपने पास ले आते हैं, ताकि उनका कोई बोझ हल्का हो गए। तो जब हज़रत अबू तालिब के पास गए तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि मेरे बड़े बेटे अकील को मेरे लिए रहने दो, और बाकी बच्चों के साथ जो तुम चाहो करो। चाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को अपने साथ ले आए, और हज़रत अब्बास ने हज़रत जाफ़र को ले लिया। और हज़रत जाफ़र हज़रत अब्बास के पास जब तक रहे जब तक वो हबशा हिजरत नहीं कर गए, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू भी अपने निकाह तक, बाज़ रिवायात में आता है कि आपके पास है। ये सिला रहमी है, ये मसाले हैं हमारे लिए। आज हम किसी का, हमारे रिश्तेदारों में ले ऑफ हो, कुछ मसला हो, हम कहते हैं हाँ ये हो गया, लेकिन हम करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते उनके लिए कि हम उनके बच्चों की फीस दे दें या कुछ कर दें। नहीं, ज़रूरी नहीं कि उनको बता के देना है कि हम किस मद में से दे रहे हैं, तोहफतन, ठीक है ना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मरतबा बीवी जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं ये गुलाम आज़ाद करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये गुलाम अपने उस मामू को दे दो जो देहात में रहते हैं, ये उनके जानवर चराया करेगा और इसमें तुम्हें सवाब ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रिश्तेदार पे खर्च करने पे दुगना सवाब मिलता है। वही खत, इसलिए कल जो हम बात कर रहे थे कि जब भी आप अपनी सदका खैरात लिल्लाह कुछ निकालने का सोच रही हैं, तो अपने एरिए, अपने रिश्तेदारों में पहले देखें ताकि डबल अजर मिले। फिर अपने गली मोहल्ले, अपनी स्ट्रीट, अपनी सिटी में देखें। एक तो आप पर्सनली उनको जानती हैं, आपको पता है वो सफेद पोश लोग हैं, लटक लटक के कह के मांग नहीं रहे, ठीक है, वो खामोश हैं, अपने घरों में पता नहीं कितनी मुश्किल से हैं। और वो आपने सूरत इसरा की वो आयत 26 में, वातिज़िल कुर्बा हक़्क़हू, और क़राबादारों का हक, यानी माली और गैर माली, उन्हें देते रहना, ये उनका हक है, ये उनका हक है। और एक और भी वाक़या है, इस वक्त कितनी कमी होती है कि इतने वाक़यात तो दिल चाहता है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके साथ मैं रिश्ता जोड़ता हूँ, वो रिश्ता तोड़ते हैं। अक्सर यही मैसेज आता है, हम तो अच्छा करते हैं, वो हमें माफ़ी नहीं करते, वो छोड़ते ही नहीं है, नाराज़ ही रहते हैं। ये वही बात है उन लोगों के लिए है कि जिनके साथ मैं रिश्ता जोड़ता हूँ वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ, वो फिर भी मुझ पर जुल्म करते जाते हैं। मैं इनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, तो क्या मैं उनकी बुराई का बदला बुराई से ना लूँ? यानी उन्होंने मुझे सता मारा है तो मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह तो तुम सब जुल्म में शरीक हो जाओगे, यानी जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप भी करोगे तो सारे जालिम हो जाओगे। बल्कि तुम फजीलत वाली सूरत इख्तियार करो। कौन सी? उनसे सिला रहमी करते रहो। जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, इस वक्त तक तुम्हारे साथ एक मददगार फरिश्ता रहेगा। क्या हम ये नहीं चाहते? क्या हमें फरिश्तों की मदद, अयानत हासिल हो जाए, उनका साथ नसीब हो जाए, और हमारी नस्लों को भी नसीब हो जाए। और करना क्या है? माफ करना है, माफ करना है रिश्तेदारों को। एक मरतबा हजरत अहमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, एक रोज सुबह की नमाज के वक़्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद एक हल्का में बैठे हुए थे, तो उन्होंने फरमाया, मैं कता रहमी करने वाले को अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि वो हमारे पास से उठकर चला जाए।
کیونکہ ہم اپنے رب سے دعا مانگنے لگے ہیں، اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند رہتے ہیں. یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو، ہم دعا مانگنے لگے ہیں جو بھی آپ میں سے قطع رحم ہے وہ اٹھ جائے، کیونکہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب مومن دعا مانگتا ہے قبولیت کے لیے. تو آسمان کے دروازے قطع رحم کے لیے نہیں کھلتے. تو لہٰذا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے کیا کرنا ہے؟ اس سے رشتہ داروں کو معاف کرنا ہے. مشکل کام ہے، آئی نو. آپ سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بات کرنا آسان ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں تو وہ کہ ہماری بچے کو فلاں جگہ سے طلاق ہو گئی، یوں ہو گیا، چچا نے طلاق دے دی، کیا کریں؟ مجھے پتا ہے میں بھی ایک انسان ہوں، اسی جیتے جاتے معاشرے میں رہتی ہوں، لیکن ہر ناگوار چیز پہ انعام بڑا ہوگا. کیونکہ اب یہ دیکھیں نا کہ روزہ آسان ہے، پورا دن فریج بھرا ہوا ہے، آئی لینڈ پہ فروٹ پڑا ہوا ہے، لیکن ہم کھا نہیں پا رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. یعنی اپنے نفس کو جہاں جبر سے روکیں گے وہاں انعام ملے گا. اور روزے کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا. یعنی اللہ پاک نے ڈائریکٹ اس کا چارج لے لیا ہے. سبحان اللہ. اور اس رحمان الرحیم سے معاملہ ہو تو وہ کیا کیا نہیں نوازے گا. انہیں تو ایک دروازہ باب الریحان بنا دیا جنت میں، روزے دار اس میں سے گزرے. ظاہر ہے وہ اس نے اپنے پاس اس کا اجر رکھا ہے، کیونکہ مشکل کام ہے نا. دن کو روزہ، رات کا قیام. یعنی شام ہوتی ہے، افطاری کرتے ہیں تو لگتا ہے بس اب جان نڈھال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، افطاری کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ اب نماز، پھر اس کے بعد اوابین، پھر عشاء، پھر تراوی، پھر تہجد، پھر فجر، پھر اشراق، پھر سحری بنانا، پھر اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، اس پہ پھر اجر ہے. یعنی جتنی چیز آپ کو، جتنے اپنے نفس کو جس پہ زیادہ مارنا پڑے گا نا، اس پہ اجر زیادہ ہوگا. اب دیکھ لیں، اب حج پہ دیکھیں، زندگی میں ایک بار ہے، لیکن کوئی دوڑ لگتی ہے وہاں پہ. جو اس کا فیض جس نے بھی حاصل کیا، اللہ پاک جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی لے کے جائیں، اور جنہوں نے ایک دفعہ کیا انہیں بار بار لے کے جائیں، پے در پے حج اور عمرے انشاءاللہ کرائیں. لیکن وہ تجربہ، اور اسپیشلی وہ جو حج کے 3 دن ہے، یعنی آپ اٹھے مکہ سے مینا، مشکل جگہ نہیں، کیا ہو رہا ہے، کیمپ کہاں ہے، بسیں راستہ بھول رہی ہیں، مزدلفہ، عرفات، مزدلفہ، او مائی گڈنس، مینا، طواف زیارہ، پھر مینا، یعنی طواف وداع. بندہ کہتا ہے کہ اللہ جی کیا آواز ساتھ نہیں دے رہے، مٹی سے اٹے پٹے ہیں، احرام بالکل مٹی مٹی، پسینہ پسینہ ہے، کھانے پینے کا ہوش نہیں، ذکر پہ زبان ہے، اور پیدل چل چل کے پاؤں میں چھالیں. اور اجر کتنا ہے کہ پوری زندگی میں ایک بار کرو، اور جب کرو گے، فرض ایک بار ہے، بار بار ویسے جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج پیدا ہوئے ہو. گھر بار چھوڑا ہے نا، جاب روزگار، کیا کیا پلان کیے ہیں، سال سال مال لگایا. بدنی عبادت، جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اور اس میں اخلاقی عبادت ہے. وہاں پہ کتنی دشواریاں آتی ہیں، اس پہ صبر کرنا. یعنی جو بھی آپ زکوٰۃ آپ دیکھ لیں، بندہ کہتا ہے اللہ یہ 2.5% زکوٰۃ اب ہم $10,000 دیں، کیسے ممکن ہے؟ ایک بگ اماؤنٹ لگ رہی ہوتی، لیکن اس پہ پھر جو اجر ہے کو میرا رب مال کی بارش کر دیتا ہے. کرتا ہے نا، آپ سب کو پتا ہے. آپ کوشش کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ کیسے رزق کے دروازے وہاں سے کھلتے ہیں، آپ کے گمان میں نہیں ہوتا. ناگواریوں پہ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے گا، ناگواریوں پہ آپ نے پانا ہے. جنت بھی ناگواریاں پانے پہ ملے گی. یہ ساری ناگواریاں، یہ سارا نفس کو مارنا، یہ سارا خلاف مزاج اور خلاف معمولات، جتنے آپ کے کام ہیں، دل نہیں چاہ رہا، نفس مان نہیں رہا، لیکن اس کو منانا ہے، منت کرنی ہے کہ مان جا، یہ ٹائم ہے. لہٰذا رشتہ داروں کو معاف کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. انہوں نے کیا کیا آپ کے بچوں کے بارے میں باتیں نہیں کی ہوں گی، انہوں نے کہاں کہاں آپ کی لیگ پولنگ نہیں کی ہوگی، کون کون سی آپ کی زمین و جائیدادوں پہ قبضے نہیں کیے ہوں گے، کیا کیا الزامات نہیں لگائیں گے. لیکن اس سب آپ کو ناگوار لگتا ہے، آپ اسے معاف نہیں کر سکتی، لیکن اس سب ناگواری پہ جنت کے فیصلے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایک عبادت
کا جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا، اس پہ جو اجر ہیں وہ آپ سے بھولے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ جنت کے وعدے ہیں. تو یہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تو آخر پہ کیا فرمایا؟ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا. یہ وہاں پہ رکھ دیا اس کو، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جوڑ دیے ہیں. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں، اور ہم جو ہیں ہم دل نہیں جوڑ پاتے. اب جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے دل میں اللہ کریم یقیناً رہتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا اللہ کریم کو پتہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیتوں رازوں کو جاننے والا ہوں. تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو ہمارے دکھے ہوئے دل میں وہ رہتا ہے، اور ویسے رہتا بھی وہ دکھیرے دلوں میں ہی ہے، کیونکہ وہ زیادہ گداس ہوتے ہیں، زیادہ گریہ کرتے ہیں، زیادہ اعمال کرتے ہیں، زیادہ دل سے دعائیں کرتے ہیں. اور اگر آپ مظلوم ہیں تو دعائیں عرش پہ جا رہی ہیں، اور وہاں سے فیصلے آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے ہو رہے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لمبی چوڑی عبادتوں میں جانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہیں معاف کر دیں، امت کو معاف کر دیں. ابھی ہم جب فلور کھولیں گے اس کلاس کے بعد، تو اس وقت ہماری بچیوں کے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں گول بتائیں کہ اعتکاف میں ہمارے گول کیا ہوں جن کو ہم اچیو کریں. تو اس میں پلیز ایک گول آپ یہ ضرور رکھیں کہ اعتکاف سے نکلیں تو آپ نے سارے رشتہ داروں کو معاف کر دیا ہو. یہ گول ضرور بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ کہ کوئی بری عادت جو آپ کو پتہ ہے آپ کے اور آپ کے رب میں کے درمیان ہے، وہ اس اعتکاف میں آپ نے اپنے پاس نوٹ لکھنی ہے کہ مجھے یہ عادت اعتکاف سے نکل کے ختم کرنی ہے، اور اگلا پورا سال میں نے اس پہ توجہ کرنی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. کوئی علت، کوئی خامی اپنی ذات کی، اس سے آپ نے ختم کرنا ہے. اور کوئی ایک اچھی چیز آپ نے وہاں سے لے کے نکلنی ہے جو پورا سال عمل کرنا ہے. روزانہ کی آپ صلاۃ تسبیح لے لیں. اگر آپ کو پلکنگ کی عادت ہے تو آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ میں یہ حد نہیں توڑوں گی اور آئندہ نہیں کروں گی. کوئی ایسی چیز، بال کاٹتی ہیں تو اس کو آپ کر لیں. کوئی ایسی چیز جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب کی ناپسندیدہ ہے اور آپ کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے ایز اے ضرورت، آپ اس سے، یعنی کوئی بری عادت چھوڑنی ہے، کوئی نیکی کا ایسا پکا کام اپنانا ہے، اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی آخری ساری صورتیں اگر نہیں یاد تو یاد کرنی ہے. اگر آخری صورتیں یاد ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورت یاسین کم از کم یا رحمان یاد کر کے نکلنا ہے. یہ آپ کے گولز ہیں انشاءاللہ اعتکاف کے. ہم اس کو فلور اوپن کر کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اے میرے کریم مالک، اے میرے رحمان، اے میرے احکم الحاکمین، اے میرے ارحم الراحمین، اے میرے دلیل المتخیرین، اے میرے غیاث المستغیثین، تیری بندیاں تیرے سامنے روزے کے ساتھ سر جھکائے اطراف جرم مجرموں کی طرح بیٹھی ہیں اور تجھ سے معافی کی طلبگار ہیں. اللہ کریم، تجھ سے معافی مانگنے سے پہلے ہم اپنے ساتھ ہونے والی جتنی ظلم، زیادتیاں، مشکلات جو ہم نے زندگی میں دیکھی، کسی نے جانے انجانے میں یا دانستہ میں دکھ پہنچائے، اللہ کریم ہم سب کو معاف کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم اپنے خون کے رشتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب والوں کو. اللہ کریم ہم نے سب کو معاف کر دیا، آپ ہمیں معاف فرما دیں. آپ کو معاف فرمانا پسند ہے، ہم معافی مانگ رہے ہیں. پلیز آپ کرم فرما دیں اور معاف کر دیں. اے میرے کریم مالک، جتنے لوگوں کے جسمانی روگ ہیں، روحانی روگ ہیں، اللہ کریم ہر بیماری سے ہر ہمارے پیارے کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ اور بالخصوص اس وبا سے نجات عطا فرمائیں. اور جو ہمارے پیارے ہاسپٹلز میں، گھروں میں پڑے ہیں، اللہ کریم انہیں جسمانی روحانی شفائیں عطا فرمائیں، جسمانی روحانی عافیتیں برکتیں عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک، جو کسی مالی مشکل کا شکار ہے اسے طاہر طیب جسمانی روحانی رزق فراوانی سے عطا فرمائیں. اللہ کریم جس کسی کے قانونی مسائل ہیں، اللہ کریم اس پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، ان مسائل کو حل فرمائیں. اللہ کریم جن بچوں کے شادیوں کے مسائل ہیں، میرے کریم مالک ہر بچے کے لیے بہترین زوج عافیت کے ساتھ ملا دیں. اللہ کریم جو گودیں خالی ہیں انہیں ویرانیوں سے بچائیں. ہر گود میں بے عیب صالح متقین کی امام اولاد کو اپنی رحمت سے بھیجیں.
اللہ کریم بچوں کو نشوں سے بچائیں، برے دوستوں سے بچائیں، بدتمیزیوں سے بچائیں، اللہ کریم بد اخلاقیوں سے بچائیں، اللہ کریم ماں باپ کو دکھانے سے بچائیں، اللہ کریم ہمارے بچوں کے دلوں کو نرم کر دیں اور ہمارے لیے ان کے دل میں ترس پیدا کر دیں۔ اے میرے کریم مالک ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ویسا ہی جیسا انہوں نے ہم پہ بچپن پہ فرمایا۔ ہمارے رشتہ داروں پہ رحم فرما، ہمارے استادوں پہ رحم فرما، ہمارے گروپس پہ رحم فرما۔ ہر بندے کی جھولی میں ہر دعا عافیت اور برکت کے ساتھ ڈال دیں، اور بہترین دعا کہ بنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب